अक्सर ये कहा जाता है कि यार पाकिस्तान में जो काम करना, बिजनेस करना बड़ा ही मुश्किल है। आप इस पर्सपेक्टिव को किस तरह से देखते हैं? हम लोग हर चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं सिवाय अपनी ये लीगल और इस साइड। लॉयर्स का रोल हमेशा आज तक इस मुल्क की हद तक मेजॉरिटी ये समझती है कि ट्रबल शूटिंग का है। मेन बहुत बड़ा फ़र्क है कंपनी और पार्टनरशिप में, वो उसका लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो मैं ज़ोर देता हूँ कि जी आप जहाँ पर बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आईपी राइट्स की प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मालिही बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फ़ीडबैक पे हम अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो रखते हैं। दोस्तों, आपका एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ीडबैक आया था कि हसन भाई हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड होती हैं या एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, कोई इस तरह का कंसल्टेंट बुलाएं, कोई बंदा बुलाएं जो हमें बता सके कि हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को किस तरह से हम फॉलो कर सकते हैं। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है चौधरी फैसल नवाज़ को। बड़े सीजन प्रोफेशनल हैं, बड़े माने जाने मंजे हुए खिलाड़ी हैं। मैं तो खैर इनको बहुत सालों से जानता हूँ और इनको फॉलो भी कर रहा हूँ। बाय प्रोफेशन ही इज़ अ लॉयर, लेकिन एक्सपर्ट भी हैं और ये अपनी कंपनी रन कर रहे हैं द लॉजिकल, और वहाँ पे ये मैनेजिंग पार्टनर है। आज हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि यार आखिर किस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है बिज़नेस के लिए। तो आइए मिलते हैं फैसल साहब से। फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। बड़ा गैप आया और माशाल्लाह उस सफ़र के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं और आई थिंक दैट बड़ा ही आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फैसल साहब, सबसे पहले वो लाइक टू हम ज़रूर टॉपिक पे तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये जो लॉयर का जो जर्नी है, और अब माशाल्लाह मैंने ये भी देखा आप लोगों को काफ़ी साल से आप पढ़ा भी रहे हैं और वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं। अब तो खैर आपके स्टूडेंट्स माशाल्लाह बड़ी बड़ी पोजीशंस पर पहुंच गए हैं। तो ये जो लॉयर बनना था, ये बाय चांस था या बाय चॉइस था, और फिर पढ़ाना भी बाय चांस था या बाय चॉइस था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you very much, Hassan, for inviting me and providing me an opportunity to interact and to talk about various issues. लॉयर बनना बाय चॉइस ही कह लें। मेरी बीएससी है मैथ्स स्टैट इकोनॉमिक्स के साथ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, और मैं करियर परसू करना चाहता था आइदर एमएससी इकोनॉमिक्स फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी। बट मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया कि नोइंग यू एंड योर ट्रेट्स इन योर पर्सनैलिटी, लॉयर बन जाओ, ज़्यादा अच्छे रह जाओगे। एंड आई बिलीव उनका डिसीजन जो है वो 100% ठीक साबित हुआ। सो फार आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड, वेरी कंटेंटेड। सो फार अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। और मैं तो बल्कि यहाँ तक कहता हूँ कि इफ़ आई एम बॉर्न अगेन, गिवन अ चांस, व्हाट आई वांट टू बी, आई वांट टू बी अ लॉयर अगेन। इट इज़ सच अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफेशन। कैसा लगता है जब आपका कोई जूनियर आपको मिलता है और ऐसा लगता है यार कि देखो ये मेरे से भी ज़्यादा ग्रो कर गया, स्टूडेंट्स अक्सर, तो कैसी फीलिंग्स होती हैं? बिल्कुल एक फ़ादर की तरह की फ़ीलिंग होती है। तब एहसास होता है, पता लगता है कि सिर्फ बाप ही है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से आगे जाएं। बहुत खुशी की फ़ीलिंग होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे आपसे ग्रो करें और आपसे आगे निकल जाएं, और उन्हें आगे निकलना चाहिए, वरना शायद आपने कहीं कोई कमी या कोताही छोड़ दी है। और एक और बात जो मैं सबको समझाता हूँ कि लोगों को ग्रो करने में हेल्प करनी चाहिए। उनकी ग्रोथ के अंदर जो है वो रुकावट नहीं बनना चाहिए। रिज़्क और शोहरत सब अल्लाह के हाथ में है। जितना आप बांटते हैं, सुख, आसानियाँ, इल्म उसी तरह वापस आता है। यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ। हमारे प्रोफेशन का बहुत बड़ा मसला है ये। अगर आप अपने जूनियर को सिखाएंगे तो जो जर्नी आपने 20 साल में कंप्लीट की है, वो अगर काबिल होगा तो आप उसे 5 साल में भी वहाँ पे लाके खड़ा कर सकते हैं। बट बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इस तरह से होता है, उसके बावजूद भी मैंने कोशिश की है कि जिसके लिए जो बेहतरी कर सकूं, जो कंट्रीब्यूट कर सकूं, कोई पूछने आज उसे बता सकूं, तो मैं ज़रूर बताऊं। सही। अच्छा फैसल साहब, आप काफ़ी कंपनीज़ के साथ एज ए लीगल कंसल्टेंट भी काम कर रहे हैं और बड़ी वैल्यू भी ऐड करते हैं। बड़ा एक स्टार्टअप्स के साथ स्पेशली बड़ा एक कंसर्न आता है
کہ یار ہم اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یار پاکستان میں جو کام کرنا, بزنس کرنا بڑا ہی مشکل ہے. آپ اس پرسپیکٹیو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا ٹاپک حسن آپ نے سلیکٹ کیا ہے آج کے لیے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ ہر چیز کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں سوائے اپنی یہ لیگل اور اس سائڈ کے. ہم انفراسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں, اس کے لیے ہم انجینئر ہائر کرتے ہیں, ہم آرکیٹیکٹس ہائر کرتے ہیں, ہم مشینری کے ایکسپرٹس ہائر کرتے ہیں, ہم جو بھی پروفیشن یا بزنس چوز کرتے ہیں اس کی ریلیونٹ پروڈکشن لائن ہو گئی, ڈسٹریبیوشن لائن ہو گئی, پروڈکٹ سلیکشن ہو گئی, اس کے لیے ہم ایکسپرٹ سے ایڈوائس لیتے ہیں. بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہم لائرس کو شروع سے کنسلٹ نہیں کرتے. لائرس کا رول ہمیشہ آج تک اس ملک کی حد تک میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ ٹربل شوٹنگ کا ہے. جب کسی سے بات کریں تو آتا ہے جی اللہ آپ لوگوں سے بچا کے رکھے, جب پھنسیں گے تو دیکھ لیں گے. میں نے ہمیشہ پچھلے تقریباً کوئی 12-15 سال سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وی آر نو مور انٹو دی 70s اینڈ 80s آف پاکستان. دی رولز آف دا لائرز ہیز امرجڈ ناؤ ایز اے بزنس گروتھ پارٹنر. جن بڑی اور اچھی کمپنیز نے شروع سے اپنے ساتھ لائرز کو اٹیچ کیا ہے ان کو کبھی ٹربلز آئی ہی نہیں. سو یو ہیو ٹو چوائسیز. آئیدر آپ بغیر ایکسپرٹ اوپینین کے چل پڑیں اور جب پرابلم آئے تو لائر کو ایز اے پرابلم سالور لیں, یا جس طرح آپ باقی بزنسز کی طرف بزنس کے اندر ایکسپرٹ ایڈوائس سیکھ کرتے ہیں آپ اس اینگل پہ بھی ایکسپرٹ ایڈوائس سیکھ کریں اور آپ کو مسئلہ آئے ہی نہ. سو دس از ویری امپورٹنٹ. اور اب آتے ہیں اس کی نیچر آف بزنس کی طرف. دیکھیں جی پاکستان میں کام کرنے کے 3 طریقے ہیں مین. آپ ایز اے سول پروپرائٹر کام کر سکتے ہیں, آپ ایز اے کمپنی کام کر سکتے ہیں, اور آپ ایز اے پارٹنرشپ کام کر سکتے ہیں. ٹیکس ریجیم جو ہے نا, یا ٹیکس کا جو کمپلیکیٹڈ نظام ہے وہ ڈٹرمن کرواتا ہے کہ آپ نے بزنس کی کون سی فارم لینی ہے. نمبر 1, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی آپ پہلے اپنا نیچر آف بزنس بتائیں, اس کے بعد ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ کس فارم آف بزنس میں لیگلی جائیں. ہاں یہاں پر ایک پرابلم ہے, اگر ایک آدمی ہے وہ تو سول پروپرائٹر بھی کر سکتا ہے, کسی کو ایز اے پارٹنر لے کے بھی کر سکتا ہے, پارٹنرشپ بنا سکتا ہے, اور کمپنی بھی بن سکتی ہے. مگر اگر ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے فارم آف بزنس میں پارٹنرشپ سجیسٹ کرنی ہے یا کمپنی سجیسٹ کرنی ہے. ایک اور بہت اچھی بات جو کچھ سال پہلے ہوئی ہے, باہر کے ممالک میں تھی, کمپنی بنانے کے لیے پہلے پاکستان میں منیمم 2 لوگ چاہیے ہوتے تھے, اس کے بغیر کمپنی نہیں بنتی تھی. مگر اب ایس ایم سی کا رواج بھی آ گیا ہے. رواج کا مطلب ہے کہ لا میں امینڈمنٹ ہوئی اور سنگل ممبر کمپنی کو بھی ایز اے کمپنی ریکگنائز کیا گیا. سو آپ سب سے پہلے اپنا نیچر آف بزنس بتائیں گے, ہمیں اس کی آبویسلی ٹیکس کی کمپلیکیشنز کو اور کیلکولیشنز کو سامنے رکھنا پڑے گا, اور پھر ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ فارم آف بزنس کیا ہو. بیکاز دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ منی میکنگ. اگر آپ صرف اپنی ایک خواہش کی وجہ سے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر ٹیکس کا جو آپ کو ہٹ آنا ہے وہ 35% آنا ہے, اور آن دی ادر ہینڈ اگر آپ وہی پارٹنرشپ بناتے ہیں اور آپ کو جو اس کا امپیکٹ آنا ہے وہ 20% آنا ہے, تو بالکل ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ اس طرف جائیں. مگر پھر اگلی بات کہ ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہیں. کمپنی بنانے کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, سول پروپرائٹرشپ کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, پارٹنرشپ کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. جو مین بہت بڑا فرق ہے کمپنی اور پارٹنرشپ میں وہ اس کا لمیٹڈ لائبلٹی کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, سو یہ باتیں وہ ہیں جو ایک طویل سیشن ریکوائرڈ ہوتا ہے, بیٹھ کے بات چیت کرنی, سارے پروز اینڈ کونس سامنے رکھنے, اور پھر اگلوں کی ریکوائرمنٹ کہ جی وہ کس چیز میں کمفرٹیبل ہیں. فار ایگزامپل کئی دفعہ انٹرنیشنل فنڈنگ آنی ہوتی ہے اور جو ڈونر ایجنسی ہے وہ اس بات سے نیچے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی کہ آپ کا بہت ٹرانسپیرنٹ میکانزم ہونا چاہیے, شفاف ہونا چاہیے. اس کے لیے پھر ہمیں انہیں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سجیسٹ کرنی پڑتی ہے ارسپیکٹو آف دی ٹیکس امپلیکیشنز. سو اٹ آل ڈپینڈس. اس میں ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات میں بتانا چاہوں گا, جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے بہت پہلے سے یہ کام شروع کر دیا تھا, مگر اب چونکہ دنیا لٹرلی ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے, ہمارے موبائل ہاتھ میں ہے اور ایکسیسیبلٹی آپ کے سامنے ہے. آپ نے تھوڑا قدرے بعد, اور میں نے اس دور سے انٹرنیٹ شروع کیا جب وہ 2 ڈائل اپ ٹون اور جی ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے اور ایک کرسر چل رہا ہے, اور ہمیں لگتا تھا جی ہم بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں کمپیوٹر کے. فرام اے ٹائم جہاں پہ ڈاکومنٹیشنز آ جا رہے ہیں, جہاں پر ویڈیو کانفرنسز اور کالز ہو رہی ہیں, کرونا ٹائم نے ہمیں سکھا دیا کہ آپ ریموٹلی کیسے کام کرتے ہیں. اینڈ وی آر لٹرلی لائک اے ولیج, دا ہول ورلڈ از لائک اے گلوبل ولیج ناؤ.
اس وقت انٹلیکچوئل پراپرٹی لاز کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے. پہلے پاکستان کے اندر بہت سلو تھا, لوگ بزنس کھڑا کر لیتے تھے, سال ہر سال اپنے آئی پی رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے تھے. اب بہت ضروری ہو گیا ہے. سو جہاں پر آپ نے اپنا فارم آف بزنس سلیکٹ کرنا ہے, آپ نے اپنا ٹیکسیشن کی رجیم دیکھنی ہے, آپ نے اپنی این ٹی این بنانا ہے, سیلز ٹیکس رجسٹریشنز دیکھنی ہے, وہاں پر بزنس آئیڈیا کنسیو کرتے ساتھ ہی آپ کو اس کا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. آپ کو اسے ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ فوراً کروانا چاہیے, کیونکہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ آئیڈیا سوچتے ہیں, برانڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ابھی آپ پروسیس میں ہوتے ہیں اور کوئی صاحب کسی بھی وجہ سے یا صاحبہ آپ سے پہلے اسے رجسٹر کروا کے اور اس کے اونر بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ایک لٹیگیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. سو اس کے اوپر بھی ایک خاصا جو ہے نا وہ میں زور دیتا ہوں کہ جی آپ جہاں پر باقی چیزیں امپورٹنٹ ہیں, یہ آئی پی رائٹس کی پروٹیکشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح. فیصل صاحب بہت ہی زبردست آپ نے کنٹریبیوٹ کیا. ہمارے پاس ٹائم ذرا کم ہے کیونکہ ہمارے جو فالوورز ہیں وہ ہمیں کویسچن بھیجتے ہیں. ہم ٹرائی کریں گے کہ آپ سے ہم اور مستفید ہو سکیں اور آپ کو آگے بھی بلا سکیں. ایک کویسچن جو ہمیں فالوورز ہیں ہمارے کیا, میں ضرور ان سے پوچھنا چاہوں گا. اچھا دیکھیں, اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح بھی آپ نے بھی بتایا, تو ہمارے فالوور کا کویسچن یہ تھا کہ لیگل ایڈوائزر سے یا پھر لائر سمجھ لیں اس طرح سے کیوں کمپنیز کہتی ہیں یار کہ بھائی پیچھے ہی رہو, مطلب ہم نے زیادہ نہیں کرنا, اور جب ان کو پرابلم پڑتی ہے تو پھر وہ جاتے ہیں. کس طرح کی اویئرنیس ہمیں سی ایوز کو دینی چاہیے, چیف آپریٹنگ آفیسر یا ٹاپ لیول مینجمنٹ کو, کہ بھائی دیکھو یہ بھی امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارے فالوور ہیں, وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میں کرنا تو چاہتا ہوں, میں کوآرڈینیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں, ان کو ہائر بھی کرنا چاہتا ہوں, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ بندہ شاید ہمارے ساتھ سنسیئر ہو یا نہ ہو. دیکھیں میں لائرس کمیونٹی کو بھی یہی سمجھاتا ہوں, اپنے کولیگس کو, اپنے جونیئرس کو, اپنے ایسوسیٹس کو, کہ یو شوڈ بی پروفیشنلی ویری آنیسٹ, اینڈ آن دی ادر ہینڈ یو شوڈ بی ویری ریزنیبل ایز ویل. ریزنیبل ان اے سینس آف چارجنگ دا کلائنٹ. آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کلائنٹ کی کیا پیئنگ کیپیسٹی ہے, اور اگر فار ایگزامپل ایک بہت سیزنڈ لائر ہے اور اس کے پاس وہ لوگ آئے ہیں اور اس کو 50,000 لاکھ روپیہ یا 25,000 روپیہ اٹیمپٹ نہیں کر رہا, تو وہ کسی جونیئر اچھے کو ریفر کر دے. اور لائرس کو بھی چاہیے کہ وہ مناسب چارج کریں اور ون ون سچویشن کریں. جو میں نے کہا نا, بزنس گروتھ پارٹنر بنائیں, اور بزنس مین کو بھی یہی دیکھنا چاہیے. یوزلی شروع کی ایڈوائس کے اندر جو چیز بہتر رہتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ انہیں پر منتھ ریٹینرشپ پہ لے لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کے امپلائی بن جائیں گے, آپ انہیں ایز اے کنسلٹنٹ ریٹینرشپ بیس پہ لیں, اور وہ کوئی معقول معاوضہ آپ ان سے ڈیسائیڈ کر لیں, ہم کون سا جو بھی ہے. بالکل, وہ معقول معاوضہ لائرس کو بھی چاہیے اور آن دی ادر ہینڈ بزنس کلاس کو بھی چاہیے. بڑا انفارچونیٹ ہے, ہر بندے کی سروس کو نا ویلیو کیا جاتا ہے. کوئی اگر کنسلٹنٹ آیا ہے, مشینری کی ایڈوائس دے رہا ہے, پروڈکٹ سلیکشن بتا رہا ہے, آرکیٹیکٹ ہے وہ اپنی ایڈوائس دے رہا ہے. ہماری دفعہ بڑا انفارچونیٹ ہے, میرا گلہ رہتا ہے اپنے بزنس مین دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ کہ جی وہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے تو پرفارمے بنے ہوئے ہیں, آپ نے تو صرف بھر کے ہی دینے ہیں فلاں. سو ہمارے پروفیشن کی ایڈوائس کو بھی تھوڑا سا کبھی کبھار انڈرمائن کرتے ہیں, جب تک کہ یہ لوگ کسی بڑے مسئلے میں پھنستے نہیں ہیں اور ان کو اس کی امپورٹنس کہتے ہیں کہ آپ ہی نے کرنا جی, ہے, پھر یہ کہتے ہیں. سو اس بات کا مجھے تھوڑا دکھ بھی رہتا ہے کہ جی آپ ہماری ایڈوائس کو پہلی سیریس لے لیا کریں, آپ ہمارے ساتھ مناسب چلا کریں, آپ ہماری جو سروسز ہیں اس کو پراپر مانیٹری ٹرم میں ویلیو کریں. مطلب یہ بھی کہنا کہ جی کام ہم فار ایگزامپل لاکھ روپے کا کر رہے ہیں آپ کے لیے, آپ ہمیں 20,000 سے اوپر نہیں لانا چاہ رہے. میں تو خیر پھر بھی تھوڑا بڑا دل دکھاتا ہوں اور اگلوں کی بھلائی کے لیے ریٹ کو نیگوشیٹ کر جاتا ہوں کئی دفعہ, کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے آگے جا کے پھنس جانا ہے, ابھی اسے سمجھ نہیں آ رہی. سو آئی آلویز ٹرائی ٹو بی ایکسٹرا ریزنیبل, جس کا شاید مجھے خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ اس کا پتہ نہیں کیا انٹرسٹ ہے, بٹ پھر ود دا پیسج آف ٹائم دے انڈرسٹینڈ کہ ہی واز جنرس ان اے سینس کہ اس نے اس وقت ہمارے ساتھ بھلائی کی. ابھی سمجھ نہیں آتی تو بزنس کلاس کو جو اسٹارٹ اپس ہیں 2-4 سال بعد سمجھ آ جاتی ہے. مگر اچھی بات یہ ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. سو یہ ایک جو ہے نا میرا خیال ہے کہ شروع سے آپ ایک ایڈوائزر کو ساتھ لے کے چلیں, اسے اپنا امپلائی مت سمجھیں پلیز, اسے ایکولی رسپیکٹ دیں اس لائر کو جس طرح آپ اپنے کسی بورڈ ممبر کو دیتے ہیں, اور آپ اسے کنسلٹنٹ کے طور پہ لے کے چلیں. تو آئی بلیو کہ جو مسائل آپ کو آئیں گے یہ نہیں آئیں گے. ایک میں یہاں پہ بات ایڈ کرتا جاؤں,
میرے بڑے سارے کلائنٹس جو ہیں جو فورن کمپنیز کے ساتھ یا فورنرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ اس الوژن میں ہوتے ہیں کہ گورا بڑا اپرائٹ ہے, گورا فراڈ نہیں کر سکتا, گورا کوئی جو ہے نا آپ کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کر سکتا. بارہا دفعہ سمجھایا جن کی ڈسٹریبیوشنز چل رہی تھیں باہر کی کمپنیز کے ساتھ کہ بھائی ڈسٹریبیوشن ایگریمنٹ کر لو, انہوں نے نہیں چودھری صاحب بہت اچھے چل رہے ہیں, پچھلے 7-8 سال ہو گئے ہیں. سو اگلے پھر 7-8 سال میں جو مسائل پیدا ہوئے انہیں شاید اس وقت لگا کہ میں ان سے کوئی 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپیہ کانٹریکٹ کا لینا چاہ رہا ہوں تو شاید میرا اپنا لالچ ہے. میں نے کیٹیگوریکلی بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے, کمپلیکیشنز آئیں گی, میں سیکٹر اسپیشلسٹ ہوں, میری بات مان جائیں, میں نے بڑی دفعہ یہ مسائل دیکھے. سو اسی طرح آئی ٹی کمپنیز ہیں میجورٹی جو میری کلائنٹس ہیں وہ کانٹریکٹ نہیں کرتی باہر والے اپنے پرنسپل کے ساتھ, اور اینڈ پہ میں نے دیکھا ہے کہ کانٹریکٹ نہ کرنے کی وجہ سے یوزلی $20,000 to $50,000 والی آخری پیمنٹ تو چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر ہاؤسز اور آئی ٹیز کمپنیز کی بھی باہر کی کمپنیوں نے ہڑپ کی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پراپر ایگریمنٹس کر کے چلیں اور اس کو سیریس لیں لیگل سائڈ کو, اور آپ ہمیں ایز اے بزنس گروتھ پارٹنر لیں نہ کہ ایز اے ٹربل شوٹر لیں. صحیح, تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ماشاءاللہ بڑی ویلیو ایڈ کی اور بڑے ہی آپ نے میں کہتا ہوں کہ بہت زبردست پوائنٹس جو ہیں وہ شیئر کیے, اور جو ہمارے سی اوز جو ہمیں فالو کرتے ہیں پیج پہ وہ بھی ڈیفینیٹلی اس سے مستفید ہوں گے, اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آگے بھی اسی طرح سے آتے رہیں اور ویلیو ایڈ کرتے رہیں. حسن آپ بلاتے رہیں گے, آپ کی ذات کے لیے میں آتا رہوں گا. جزاک اللہ, تھینک یو. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. دوستوں اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں آج رکھیے گا, انشاءاللہ عنقریب ایک نئے ٹاپک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.